घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 10। रात के इस पहर वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। फिर मैंने कहा, चाची आओ बैठो। फिर मैंने उससे गले से लगाया, वो बैठ गई। फिर उसने कहा, कामरान बड़ी मुश्किल से आई हूं, तुम्हारे चाचू सो ही नहीं रहे थे, अभी अभी उनकी आंख लगी है, मुझे भी तुम्हारे साथ मिलने की बेचैनी सता रही थी। फिर उसने कहा, कामरान जो भी करना है जल्दी करो, पता नहीं तुम्हारे चाचू की कब आंख खुल जाए, उनको तो नींद ही नहीं आती है रात पर। मैंने कहा, चाची जरा रुको तो, अभी तो आई हो और अभी जाने की बात कर रही हो। फिर मैंने उसके गुब्बारों के साथ खेलना शुरू किया और उसको कहा कि सब कुछ हटा दो, और उसने ऐसा ही किया। फिर मैंने भी सब कुछ हटा दिया। फिर मैंने उसको कहा कि लॉलीपॉप, उसने कहा, नहीं कामरान ये नहीं, मैंने जिंदगी में नहीं किया, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, क्या चाचू के साथ भी नहीं किया? उसने कहा, नहीं, वो तो हैं ही सादे से इंसान, उनको तो बस एक ही स्टाइल आता है। फिर मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं। फिर हम तकरीबन 15 मिनट तक एक दूसरे के साथ खेलते रहे और फिर मैं नीचे लेट गया। उसको कहा कि मैं स्टार्ट करूं। फिर वो मेरे ऊपर सवार हो गई और तकरीबन आधे घंटे तक हमारा खेल चलता रहा। पहले वो आउट हुई, उसके फौरन बाद ही मैं आउट हो गया। फिर हमें एक दूसरे से अलग होकर उसने मुझे कहा, कामरान आज जो सुकून मुझे तुमने दिया है, मैंने उससे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर वो बगैर बताए ही कमरे से वापस चली गई। मैंने कहा, क्या हुआ चाची, रुको तो। उसने कहा, नहीं, आज के लिए बहुत है, तुम्हारे चाचू कभी भी उठ सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। फिर वो चली गई और मैं भी फिर सुकून की नींद सो गया। सुबह मेरी आंख 10 बजे खुली। मुझे आयशा उठाने आई। कहा, कामरान जी आप अभी तक सो रहे हैं? मैंने कहा, हाँ आयशा, तुम्हें तो पता है ना, घर में सब 12 बजे ही उठते हैं, तो मुझे भी रात को लेट आंख लगी थी, इसीलिए मैं भी आज 12 बजे उठूंगा, तुम अभी जाओ। उसने कहा, नहीं कामरान, मुझे तुम्हारे साथ बातें करनी है। मैंने कहा, आयशा मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी जाओ, मैं 12 बजे उठूंगा। फिर वो मुंह बनाए वापस चली गई और मैं फिर दोबारा सो गया। फिर आयशा मुझे 12:30 बजे दोबारा उठाने आई। कहा कि नीचे तुम्हें नाश्ते पे बुला रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा आयशा तुम चलो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। फिर मैं नीचे आया तो चाची, आमना और आसिफ भाई सब मिलके नाश्ता कर रहे थे। चाची ने मुझे कहा, कामरान क्या हुआ, आज आंख देर से खुली, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा, हाँ चाची, बस वो रात को बहुत अच्छा ख्वाब देखा था, इसीलिए पता ही नहीं चला। फिर चाची ने हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, अच्छा चलो बैठो, नाश्ता कर लो। फिर मैंने पूछा कि चाचू कहाँ हैं? फिर चाची ने कहा कि तुम्हें तो पता है, वो ऑफिस चले गए हैं। मैंने कहा, ओह अच्छा। तो फिर मैंने कहा, चाची आज मैं कराची जाना चाहता हूँ, शाम 6 बजे की ट्रेन से। उसने कहा, कामरान 1-2 दिन रुक जाओ। मैंने कहा, नहीं चाची, बस घर में भी थोड़ी परेशानी है और जाके मैंने आसिफ के लिए नौकरी भी तो ढूंढनी है और आपको भी तो वहां शिफ्ट करवाना है। फिर चाची ने कहा कि अच्छा ठीक है कामरान, तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। मैंने कहा, नहीं चाची, मेरे पास पैसे हैं। फिर मैंने आसिफ को कहा कि आसिफ भाई चलो ट्रेन स्टेशन टिकट बुक करवाने, फिर मुझे शाम को ट्रेन स्टेशन छोड़ के आना। उसने कहा, जाने की क्या ज़रूरत है, हम मोबाइल से ही बुक करा लेते हैं। फिर मोबाइल से हमने कराची के लिए एक टिकट की बुक की जो रात 8 बजे की थी। फिर मैंने देखा आमना का चेहरा भी उदास है। फिर मैंने कहा, आमना तुम क्यों उदास हो? उसने कहा, कामरान भाई मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर वो अपने कमरे में चली गई। चाची वहीं पे बैठी रही और आसिफ भी अपने कमरे में चला गया। चाची ने कहा, कामरान जल्दी वहां आसिफ का कुछ करना ताकि मैं जल्द से जल्द तुमसे मिल सकूं। यकीन करो, जो तुमने सुकून मुझे रात को दिया है, तुम्हारे चाचू ने पूरी जिंदगी नहीं दिया। वो सिर्फ अपना काम करके सो जाते थे, मेरे बारे में नहीं सोचते थे। मैंने कहा, हाँ चाची, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है,
میں نے بھی آپ کے ساتھ جو سکون حاصل کیا ہے وہ سکون مجھے بھی زندگی میں نہیں ملا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کراچی جاتے ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ پھر اس نے میرے کپڑے پیک کرنا شروع کر دیے۔ میں نے کہا چھوڑیں چاچی، میں یہ خود کام کر لوں گا۔ پھر چاچی کام میں لگ گئی۔ میں نے دیکھا عائشہ مجھے بلا رہی ہے۔ میں گیا۔ عائشہ نے کہا کامران اپنے روم میں چلو چھت پہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا عائشہ بتاؤ۔ اس نے کہا یہاں نہیں، تم ذرا اپنے کمرے میں چلو۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا تو پیچھے سے عائشہ بھی آ گئی۔ پھر آتے ہی عائشہ مجھے گلے لگایا اور کہا کامران تم نے مجھے خدمت کا موقع تو نہیں دیا، لیکن میں تمہاری خدمت ضرور کروں گی۔ کراچی جا کے بھول مت جانا میری کسی اپنی دوست سے شادی کی بات چلانا۔ میں شادی تو اس سے کروں گی، لیکن میں تمہیں بھی خوش رکھوں گی۔ مجھے مردوں کا پتہ ہے کہ وہ کیسے خوش ہوتے ہیں، مجھے اس چیز کا بہت ایکسپیرینس ہے۔ تم مجھے کبھی موقع دے کر دیکھ لینا۔ میں نے کہا اچھا عائشہ، ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو ضرور موقع دیتا۔ خیر اب میں کراچی جا رہا ہوں تو میں تم سے رابطے میں رہوں گا، کوئی اچھا دوست ڈھونڈوں گا جو شریف ہو، کل کو ہمارے لیے مسئلہ نہ ہو۔ میں تمہاری شادی کی بات چلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے پرس سے 2000 نکالے اور پھر عائشہ کو دے دیے۔ اس نے کہا یہ کیا کامران؟ میں نے کہا رکھ لو عائشہ، تم نے اتنے دن خدمت کی ہماری، تمہارا یہ حق بنتا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے زبردستی اس کے جیب میں ڈال دیے ہیں۔ آگے والی جیب آپ سمجھ رہی ہوں گے۔ پھر وہ واپس چلی گئی، میں بھی نیچے آ گیا۔ پھر میں نیچے آیا تو آمنہ مجھے کہہ رہی تھی آصف مجھے بھی بھول نہ جانا۔ سب گھر والے مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے سوائے آصف اور چاچو۔ پھر میں چاچی کے کمرے میں گیا۔ چاچی نے میرا بیگ تیار کر لیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا چاچو کب تک آئیں گے؟ جاتے ہوئے میں ان سے مل لیتا۔ اس نے کہا بس آنے ہی والے ہوں گے۔ پھر دروازے پر بیل بجی۔ اس نے کہا لو جی تمہارے چاچو بھی۔ پھر میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ چاچو ہی تھے۔ پھر میں ان کو اندر آنے کا کہا چاچو آج مجھے اجازت دیں، میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خیریت کامران بیٹا؟ میں نے کہا ہاں چاچو، بس نوکری بھی نہیں لگی اور گھر میں تھوڑی پریشانی بھی ہے تو اس لیے آپ کو تو پتا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کراچی جانا اور اپنی اور آصف کی نوکری ڈھونڈنا اور سب گھر والوں کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے چاچو اور آصف سے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا۔ چاچو نے میری امی کے ساتھ اور آصف نے میری بہن کے ساتھ جو کام کیا تھا میں نے اس کا بدلہ دگنا لیا تھا۔ چاچو کی بیوی کے ساتھ بھی، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی بس اس کی نوکرانی رہتی تھی۔ اس کے لیے بھی کچھ سوچوں گا ضرور کراچی جا کے۔ پھر رات کے 7 بج گئے۔ میں نے کہا آصف بھائی بائک نکالیں اور مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑ کر آئیں۔ پھر آصف نے بائک نکالی اور ہم ٹرین اسٹیشن پہنچ گئے۔ آصف نے کہا ٹھیک ہے کامران بھائی، بس یار نوکری نہیں تھی اسی لیے میں نے تمہیں گھمایا نہیں، سارا دن گھر پڑا رہتا تھا، ناراض مت ہونا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ایسی بھائی، میں نے کون سا آپ کو گھمایا تھا کراچی، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ پھر ایسے بھی چلا گیا اور میں نے جا کر ٹرین میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں ٹرین پہ ابھی 5 منٹ بیٹھا ہی تھا اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بالکل میرے پیچھے والی سیٹ پہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی جو مجھے گھور کے دیکھ رہی تھی، شاید مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اس کے چھوٹے بیٹے کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ کیا نام ہے بیٹے؟ پھر میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا جی میرا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ بہت پیارا ہے۔ میں نے کہا اس کا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کا ابا انتقال کر کے گیا ہے وہ۔ میں نے کہا اچھا، بہت افسوس ہوا۔ پھر اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کراچی۔ میں نے کہا ہاں کراچی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ بھی کراچی رہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، رہتے تو میں لاہور میں ہوں، کراچی مجھے کسی نے بلایا ہے، میں وہاں نوکری کروں گی۔
میرے ریلیٹو ہیں اور بچے میرے وہی دیکھیں گے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ لاہور سے لوگ نوکری کرنے آ رہے ہیں اور میں کراچی سے لاہور آیا تھا۔ خیر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اب میں کیا بتاتا کہ میں نکما ہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں سرکاری ملازم ہوں۔ اس نے کہا اچھا، پھر تو آپ کی بہت اچھی سیلری ہوگی۔ میں نے کہا ہاں بہت اچھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ لاہور کس کے گھر آئے تھے؟ میں نے کہا کہ وہ میرے چاچو چاچی اور میرے کزنز یہاں رہتے ہیں، بس کچھ دنوں کے لیے آیا تھا، اب میں کراچی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، تو اب پرماننٹ کراچی رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا اچھا، کراچی میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں، کیسا ہے کراچی دیکھنے میں؟ وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ میں نے کہا دیکھنے میں کراچی روشنیوں کا شہر بہت اچھا ہے اور وہاں کے لوگ میرے ہی جیسے ہیں، مجھ سے اندازہ کر لو۔ اس نے کہا مطلب خوبصورت ہے؟ میں نے کہا اچھا میں خوبصورت ہوں کیا؟ اس نے پھر مسکرا کر اپنی آنکھیں نیچے کر لی۔ اب میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے گرین سگنل دے رہی ہے۔ میں نے کہا لاہور میں بھی خوبصورتی کم نہیں ہے، لاہور میں بھی بہت خوبصورت ہے، اب آپ خود کو ہی دیکھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کتنی پیاری ہیں۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا آپ کا نام؟ میں نے نہیں پوچھا کیا نام، میں نے کہا کہ میرا نام تو کامران ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام کرن ہے، میری عمر 25 سال ہے، میرے شوہر انتقال کر کے گئے ہیں، 2 بچے ہیں، ان کا پیٹ پالنا ہے، اسی لیے میں کام ڈھونڈ رہی تھی۔ یہاں تو مجھے کوئی کام نہیں ملا، میرے ریلیٹو ہیں کراچی میں، انہوں نے کہا ہے کہ کراچی آ جاؤ، ہم کوئی اچھی سی جاب لگوا دیں گے۔ اب میں ڈر رہی ہوں کہ کراچی جا کے فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ پھر میں نے کہا کرن جی آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، کراچی اتنا بھی برا شہر نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، درد دل رکھنے والے۔ آپ نے اچھا تو کراچی جا رہی ہیں، وہیں پہ کام کی اپرچونٹی بہت زیادہ ہے بنسبت لاہور کے۔ پھر اس نے کہا کامران اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات بولوں؟ میں نے کہا جی بولیں۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دیں گے؟ اگر مجھے کراچی میں کچھ پریشانی ہوئی تو میں آپ سے شیئر کروں، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ آپ کا شہر ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل۔ پھر میں نے اس سے اپنا نمبر دیا اور اس نے مجھے اپنا نمبر دیا۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ ہمارے برابر والی سیٹ پہ ایک ادھیڑ عمر شخص ہمیں گھور رہا تھا، شاید اس کو پتا تھا کہ ہم آپس میں کچھ لگتے، شاید وہ بھی اس عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میری پرسنالٹی ہی ایسی تھی، وہ عورت مجھ سے اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ میں جوان تھا، سمارٹ تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، تو ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ میں شاید امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر راستے میں ٹرین شاید کہیں رکی، کوئی اسٹیشن تھا، مجھے علم نہیں۔ پھر میں نیچے اترا، میں نے اس کو کہا کرن جی آپ کچھ کھائیں گی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا نہیں کچھ کھا لیں، آپ کے ساتھ بچے۔ پھر میں نیچے آیا، ایک شاپ پہ گیا، میں نے لیس پاپڑ اور کچھ جوس وغیرہ بچوں کے لیے، چاکلیٹ، اور میں نے کرن جی کے لیے ایک برگر بنوایا۔ مجھے خود کو اتنی بھوک نہیں لگی۔ پھر میں اوپر گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا کامران جی، آپ نے خواہ مخواہ اتنا خرچہ کیا ہے، مجھے صرف چائے پلا دیتے تو وہ بھی کافی تھی۔ میں نے کہا مطلب آپ نے چائے پینی ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی تو بہت ہے۔ پھر میں نیچے آیا، میں نے ایک کپ چائے لی اور پھر میں اوپر گیا۔ اس نے کہا کہ ایک کپ اپنے لیے بھی لے لیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینکس فار واچنگ۔